अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटों में while I was busy looking at the interesting process inside the United States Congress कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर लॉ मेकिंग कैसे होती है, डिस्कशन कैसे होती है, आइडियाज और ओपिनियंस को कैसे शेप किया जाता है, उसे कैसे परखा जाता है, पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत हुंता जो है वो 24 घंटे में पाकिस्तान की रियासत को, सियासत को, माशरे को और पाकिस्तानी जहन को नुकसान पहुंचाने में बहुत ही तगोदो से लगे रहे। यानी जितना 24 घंटे में एक मुल्क को, एक कौम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके तरीके निकाले जा सकते हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा मसरूफ रहे, जिससे हमें पता चलता है कि जहां तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का ताल्लुक है, पीडीएम की हुंता की कॉम्पिटेंस, उनकी एफिशिएंसी, उनका जो जज्बा, उनकी जो मोटिवेशन है, उनका इसके हवाले से जो एक पैशन है और जो स्पीड है उनकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, उसका कोई राइवल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं एक दो चार आपको छोटी छोटी इसकी एग्जांपल दूं। तीन तो इन्होंने मतलब कानून साजी डिफरेंट किस्म की चीजें की। एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक ई अथॉरिटी कायम करने के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी, ई अथॉरिटी कायम करने का बिल जो है उस पर उन्होंने साइन कर दिए। धोड़म धोड़म भागम भागम सेनेट के अंदर से एक आर्मी एक्ट अमेंडेड एक्ट जो है, आर्मी एक्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अमेंडेड वर्जन जो है वहां से प्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो कोई भी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करता है, किसी ऑफिशियल चीज जो उसको पता थी ऑफिशियल कैपेसिटी में, उसका जिक्र कहीं कर देता है, तो 5 साल के लिए उसको जेल में जो है वो डाला जा सकता है। और तीसरी जो चीज है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए बिल था, जिसके बारे में हमें उम्मीद थी कि शायद इसके ऊपर कोई सेन हल निकला, उस पर कोई बहुत ज्यादा सैनिटी प्रिवेल नहीं हुई और उसको भी धक्का मार के जोर लगा के वहां से पास कर लिया गया। ये तीन चीजों की तो मैं बात करूंगा ही, और भी मैंने थोड़ा सा कांग्रेस की भी बात करनी है। लेकिन एक दो इंटरेस्टिंग चीजें देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, जूतों की तस्वीर लगा के। उसमें वॉकिंग रनिंग शूज हैं जो एक डब्बे के अंदर पड़े हुए हैं, वो उन्होंने उसकी तस्वीर जो है वहां पे लगाई, और आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये इमरान खान को क्या हो गया है। इमरान खान जो है ये जूतों के डब्बे की तस्वीर के साथ ट्वीट जो है वो क्यों कर रहा है। और फिर आप पढ़ते हैं तो आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि ये जूते जो हैं वॉकिंग, क्योंकि इमरान खान को दौड़ने का, वॉक करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो उनको किसी दोस्त ने, जानने वाले ने उनको अपने ड्राइवर के हाथ जूतों का एक डब्बा जो है वो भेजा है। और 2 दिन के बाद वो जो ड्राइवर जूतों का डब्बा उनको देके जाता है वो गिरफ्तार हो जाता है। उसके बारे में उसको पकड़ लेते हैं और उसके बारे में कोई केस या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि इस ड्राइवर ने इमरान खान को ड्रग्स डिलीवर करने की कोशिश जो है वो की है। इससे आप पाकिस्तान के अंदर जो डिप्रेविटी है, जो मॉरल डिक्लाइन है, जिस किस्म का वहां माहौल पैदा कर दिया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के इनडिफेंसिबल डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका जहन, उनकी जुबान उनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, ये उस माशरे, उस हुकूमत और उस रजीम को रिप्रेजेंट करते हैं जो वीलॉगर्स को, ट्विटर क्राउड को, जितने भी ट्विटराटीज हैं, जो वीलॉगर्स हैं, हम सब लोग, हम लोगों की जुबान के ऊपर पहरे लगाने के ऊपर, हमारी सोच पे पहरे लगाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमत जो है वो दिन रात, और दिन रात मतलब लगी हुई है, स्ट्रगल करने की लगी हुई है, कानून साजी करने के लिए। और खुद ये जो पाकिस्तान का इनडिफेंसिबल डिफेंस मिनिस्टर है, ये टर्म आज डॉन ने एक हेडलाइन के अंदर इस्तेमाल की है, पाकिस्तान इनडिफेंसिबल डिफेंस मिनिस्टर। ये जब औरतों के बारे में अपना मुंह खोलते हैं, नॉट नोइंग कि दुनिया कहाँ जा चुकी है, ये एक इंजरी कॉज करते हैं, ये एक हद तक पैदा करते हैं। वो तो इन्होंने की, उसके ऊपर तो गुज़िश्ता 24-36 घंटे से बहस हो रही थी। लेकिन जो नया तमाशा और ड्रामा ख्वाजा आसिफ साहब के बिहेस्ट के ऊपर लगाया गया है, अल्लाह बेहतर जानता है कि ख्वाजा आसिफ साहब इतना गिर गए हैं कि उन्होंने खुद किया है, या उनसे भी ज्यादा, शाह से ज्यादा कोई ऐसे वफादार थे कि डॉक्टर जरका सोहरावर्दी जो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, बड़े पढ़े लिखे खानदान से उनका ताल्लुक है, उनके वाले साहब जो हैं वो एक मशहूर कश्मीरी इंटेलेक्चुअल थे, बड़े टॉप सिविल सर्वेंट थे, बड़े ज़बरदस्त राइटर थे। उनके कॉलम अगर आज पाकिस्तानी अखबारात के अंदर कोई रिसर्च करने की पुरानी चीज़ होती तो 80s में, और जब वो ताहयात थे, तो उनके कॉलम्स जो हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से, मकबूजा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के एनालिसिस के हवाले से उनके कॉलम जो हैं वो पढ़ने में थे। इट वाज अ ट्रीट टू बेसिकली, इट वाज अ ट्रीट टू रीड दोज। उनके दोनों क्लिनिक जो है वो लाहौर के अंदर बंद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का जो अहमकाना, बचगाना, प्रिमिटिव मिडिवल माइंडसेट था उसको चैलेंज करने की उन्होंने जरूरत की। तो उनके 2 मेडिकल क्लिनिक जो है, हेल्थ क्लिनिक लाहौर में, ये कह के बंद कर दिए गए हैं कि उन्होंने डेंगू की जो प्रिकॉशंस हैं वो ऑब्जर्व नहीं की गई थी। ये तो है पाकिस्तान के जनरली हालात। आई कम बैक टू द यूएस कांग्रेस बिफोर आई कम टू दी कि पीडीएम ने क्या ऊधम मचाया 24 घंटे में। जब मैं यूएस कांग्रेस की वो जो रेबन ऑफिस बिल्डिंग से बाहर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैंने उसकी जो पिछला वीलॉग आपके साथ मैंने किया उसमें मैंने उसकी बहुत सी
तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, तो इट्स ए ह्यूज जायंट कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसी छोटी सी बिल्डिंग नहीं है जैसे किसी दफ्तर की बिल्डिंग होती है, उसके अंदर बेतहाशा ऑफिसेस हैं, कई उसके फ्लोर हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो मीटिंग थी और जो डिस्कशन थी पाकिस्तान के हवाले से ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, वो रूम 2200 के अंदर थी। तो हर फ्लोर के ऊपर मेरा 30 से 40 जो है वो कमरे हैं। तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे या मैं फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे मैंने देखा कि एक इसी तरह से जो एक मीटिंग डिस्कशन रूम था, उसके बाहर बहुत ही स्मार्टली ड्रेस्ड, बहुत बड़ी तादाद में, इन सेवरल यानी कई दर्जन यानी 10 15 20 30 मैंने देखा कि आर्मी ऑफिसर्स बोथ मेन एंड वुमेन फाइल्स पकड़ी हुई बहुत ही स्मार्टली वहां पे खड़े हुए थे, मतलब लाइन बहुत खामोशी से खड़े हुए थे, और अंदर एक कमरे के दरवाजे भी खुले थे जहां अंदर मजीद आपको आर्मी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर जो है वो नजर आ रहे थे। तो मैंने वहां पे पूछा, एक आर्मी ऑफिसर जो खड़े हुए थे उनके साथ एक खातून ऑफिसर भी थी, आर्मी ऑफिसर दोनों थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ तो क्या वजह है इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में अमेरिका की फौज जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है वो क्यों आई हुई है, मतलब क्या यहाँ क्या इशू है यहाँ पे, मतलब उसकी वजह ये है कि आप बहुत ही अमेरिका के अंदर आपको कभी भी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म पहने हुए मेडल लगाए हुए आपको नजर नहीं आते हैं, आपको सड़कों के ऊपर आगे पीछे कहीं पे ना आर्मी की कोई गाड़ी नजर, हालांकि फौज तो बहुत बड़ी है लेकिन आर्मी की कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई कोई चीज आपको कभी नजर ही नहीं आती, कोई कॉन्वॉय की मूवमेंट, कोई इंटरनल कोई कहे कि कॉन्वॉय जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, आई एम श्योर कि हिंदुस्तान में भी देखते होंगे, तो ऐसा कोई सीन यहाँ पे होता नहीं है। तो मैंने से पूछा कि क्या वजह है, कि हाउ यू आर इन सच लार्ज नंबर्स इनसाइड द कांग्रेस, क्या हुआ शायद। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक नए वेपन सिस्टम और रिसर्च जो है उस पर ब्रीफ करने के लिए यहाँ आए हुए हैं इस तरह से एक कमेटी को, और कोई नए वेपन सिस्टम, शायद मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आई बट इट बेसिकली ही मेंट बोथ कि रिसर्च भी है, आर्मी की मॉडर्नाइजेशन रिसर्च भी है, और वेपन सिस्टम इंडक्शन का इशू है। अच्छा, मैं वहां से जब निकल रहा था सीढ़ियां चढ़ के, मैंने उसका थैंक यू किया, थैंक यू। उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इस मुल्क के अंदर जो इतनी बड़ी ताकतवर फौज है जो दुनिया के किसी भी कोने को चंद लम्हों में, मिनटों में तबाह बर्बाद कर सकती है, जिसको कहीं भी भेजा जा सकता है, जिसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने को तबाह कर सकती है, उसको कॉन्कर कर सकती है, उसको अपने नए वेपन सिस्टम की रिसर्च, उनकी इंडक्शन की इजाजत भी कंग्रेशनल कमेटी से लेनी पड़ती है। और बाद में मुझे किसी ने बताया कि ऐसी इजाजत और परमिशन रिजेक्ट भी हो जाती है, ये महीनों लटकती रहती हैं, सालों ये चीजें चलती रहती हैं, कई दफा नए वेपन सिस्टम जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसी पैराहे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि चंद दिन पहले, जब मैं अभी तक कर नहीं सका वीलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जो मैं बहुत जल्दी करूंगा बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट में, बिकॉज जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानी तहजीब के चेहरे को, उसकी शक्ल को बदल दिया था, इसी तरह से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नया रेवोल्यूशन है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो लोग, जो कंपनीज, जो बिजनेसेस, जो माशरे, जो नेशन स्टेट्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो मिलिट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीछे रह जाएंगी, जो यूनिवर्सिटियां उससे पीछे रह जाएंगी, वो उसी तरह से खत्म हो जाएंगी जिस तरह से मुगल और उनके साथ का जो सारा दुनिया थी 16वीं 17वीं सदी की, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा ना बन सके, उनके अंदर से नहीं आया, वो उसको सीख नहीं सके, उन्होंने सिर्फ वो तोड़ेदार किस्म की बंदूकें उनके पास थी, तो उसके अलावा उनके पास बेचारों के कुछ नहीं था, तो वो खत्म हो गए और उनका नामो निशान जो है नहीं बचा। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो देख रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि इलॉन मस्क, टेस्लाज फाउंडर और जो ट्विटर के इस वक्त ओनर हैं, जिन्होंने ट्विटर का अच्छी बड़ी उसका था बेचारा बर्ड सा, उसको चेंज करके एक्स में कन्वर्ट कर दिया है, खुदा बेहतर जानता है कि इलॉन मस्क को क्या यहाँ पर उनको दूर की कोड़ी आई और क्या वो सोच रहे हैं। बट Elon Musk, along with 3,000 other scientists and entrepreneurs and technology industry के लोगों के साथ, जिसमें बे 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 क्या कहते हैं इसको, जो सैन फ्रांसिस्को में है, बे वैली है समथिंग, बहरहाल उन्होंने 3,000 लोगों ने 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को, रशिया की गवर्नमेंट को, चाइना की गवर्नमेंट को और यूरोपियन गवर्नमेंट्स को, यूके समेत, उन्होंने एक बहुत डिटेल खत और डिस्पैच लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के पेश नजर उनका स्टैंड पॉइंट ये है, इलॉन मस्क एंड अदर 3,000 लोगों का, साइंटिस्ट हैं सारे, कि autonomous independent artificially intelligence driven AI driven autonomous weapon systems नहीं बनाने चाहिए, उनके ऊपर बैन होना चाहिए। कि और बात है कि इलॉन मस्क खुद बड़ा हेविली अब इन्वेस्टेड है, जब से चैट GPT 4 आया तो इलॉन मस्क जो है वो खुद बहुत इन्वेस्ट हैं इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये उनका स्टैंड पॉइंट है। और इसके ऊपर अभी हाल ही में जो डिबेट हो रही थी, वहां अमेरिका, बरतानिया वाला को ये शक है कि रशिया और चाइना जो है वो इसमें 2 नंबरी कर रहे हैं, और वो ऊपर से तो कह रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब उस पूरी चीज को। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है जिसकी मैं बाद में बात करूंगा। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में, जो पहली बात है, जो अमेंडेड आर्मी एक्ट सेनेट से अप्रूव करवाया गया है,
دھوڑم دھوڑم بھاگم بھاگم رات کی تاریکی والی کہانی تھی, شب خون مار کے یہ پاس کروایا گیا. اس کا اندازہ لگائیں کہ ویسے تو پاکستان کی جب ایک بل اور قانون کمیٹی سٹیج میں ہوتا ہے وہاں بھی بازو مروڑی جاتی ہے, کلوروفارم سنگھایا جاتا ہے, سنگھاڑا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی بہت زیادہ میننگ فل جب ایک بل حکومت انٹروڈیوس کرتی ہے ٹریجری سائڈ سے تو اس میں کوئی بہت زیادہ میننگ فل تبدیلیاں یا چینجز وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں, اور کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی, ڈبیٹ بھی نہیں ہوتی. ملک ہے ہی ڈبیٹ کا نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے ڈبیٹ کرنے کا. اور وہاں پہ یہ ساری کی ساری جو ڈرامہ ڈھکوسلا ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی سے, پارلیمنٹ سے, کسی بھی جگہ سے کسی قانون کو پاس کروا لیں. عدالتوں سے بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ سفیشینٹ ریزننگ نہیں ہوتی ہے ڈیسیشن کے اندر, اور اب تو ماشاءاللہ ملٹری کورٹس ہیں جن میں سرے سے ریزننگ نہیں ہوتی ہے, ایک انٹیوٹیو ججمنٹ ہوتی ہے, لیکن پارلیمنٹ سے بازو مروڑ کے آپ کسی بھی قانون کو پاس کروا سکتے ہیں. یعنی اس کی کمیٹی سٹیج سے بھی کروا سکتے ہیں, اور کمیٹی سٹیج کو بھی اکثر چھپا کے رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا امریکہ کی طرح یا برطانیہ کی طرح یا کینیڈا کی طرح جہاں بل انڈر ڈسکشن ہوتے ہیں تو وہ اخبارات میں چھپتے ہیں, اس کے اوپر سول سوسائٹی, تھنک ٹینکس, وہاں کے لوگ, یونیورسٹیاں, جو جنرل اویئر سٹیزن بھی ہے وہ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیتی ہے. جو لیجسلیٹر ہوتے ہیں وہ اس اوپینین سے لرن کرتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے. تو پاکستان میں کمیٹی سٹیج میں بھی ایسے کر کے چیزیں پاس ہو جاتی ہیں. لیکن اس سینٹ سے جو بل کو ماشاءاللہ پاس کرایا گیا ہے, اس پہ جتنی زیادہ تالیاں آپ بجائیں زور زور سے اتنی کم ہے. اس کو کمیٹی سٹیج میں ہی نہیں ڈالا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے روتے دھوتے وہاں سے جو ہے وہ واک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی توہین ہے اس پارلیمنٹ کی پورے پروسیس کی کہ اس کو کمیٹی سٹیج سے ہی نہیں گزارا گیا, اور اس کا ڈرافٹ 2-4-5 گھنٹے پہلے شیئر کر دیا گیا. اور جس طرح سے ٹیلی ویژن کے سارے مالکان اور سی اوز کو بلا کے ایک اہم شخصیت نے کہا کہ 5 منٹ کے اندر اندر عمران خان کی تصویر, شکل, امیج اور ذکر جو ہے وہ گم ہو جانا چاہیے, اور آپ برخاست ہو گئے, یو گیٹ آؤٹ, آپ کو بلایا اسی کام کے لیے تھا, جب دفعہ ہو جائیں یہاں سے. تو اسی طرح سے پارلیمنٹ جو ہے اس کو 2-3 گھنٹے دیے گئے کہ اس کو سونگیں, دیکھیں. ان کو بل پکڑا دیا گیا امینڈمنٹ کا, جس کا پرنسپل اطلاق جو ہے وہ آرم فورسز بیسیکلی آف پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور ان کو وہ 3 گھنٹے دیے گئے. تو رضا ربانی صاحب کا اس پہ اعتراض یہ ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, کہ بھئی اس کی تو شکیں بھی نہیں پتہ چل رہی کہ اس کے کلوزز کتنے ہیں, شکیں کتنی ہیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کا افیکٹ کیا ہے. بہرحال باقی جتنے بے شرم تھے انہوں نے جلد از جلد, یا ڈرے ہوئے تھے بیچارے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بیچارے ڈرے ہوئے ہیں لوگ اس وقت, دی ڈرو ریپبلک آف پاکستان, دی ریپبلک آف فیئر. وہ جیسے کسی نے آئی تھنک کتاب لکھی تھی بہت پہلے, ایک ناول لکھا تھا ممبئی کے تناظر میں, بامبے کے تناظر میں, فار می اٹس آلویز بامبے, سٹی آف جوائے, میرا خیال ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے از اے کنٹری آف فیئر. تو اس کنٹری آف فیئر میں انہوں نے وہ بل پاس کروا لیا. اب اس کی ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایک قانون سازی خود بنا کے لائے ہوئے ہیں, چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرسٹ کا کتنا فقدان ہے. جب کہتے ہیں جی ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہ نہیں کیا, یہ بات غلط ہے, ہم تو کسی کو نہیں مار رہے, ہم تو کسی کو نہیں اٹھا رہے, ہم تو کسی کو وہ نہیں کر رہے, تو ٹرسٹ جو ہے اس کا اتنا فقدان ہے. اور ٹرسٹ آپ کو کل کانگریس میں بھی کسی نے یہ بات کی, وہاں پہ جو میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے, کہ آپ امیج جو ہے وہ صرف لیکچر دے کے یا کسی پی آر ایکسرسائز کے ذریعے اپنے امیج کو بہتر نہیں کر سکتے, یا لوگوں کو شٹ اپ کال دے کے ان کے منہ بند کر کے آپ امیج نہیں امپروو کر سکتے. امیج امپروو کرنے کے لیے آپ کو کوئی پرفارمنس کرنی ہوتی. تو اسی طرح سے کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کے لیے آپ کو ایک سیریز کی طرح سے ایک طریقے سے چلنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اتنا فور ریچنگ قانون جس کا پاکستان کی آرم فورسز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے, اس کے لوگوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے, اور بلکہ یہ کہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 2 یا 5 سال, بعض لوگوں کو 2 سال کی کیٹیگری تو تھی, بعض لوگوں کو 5 سال کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ آپ آرمی سے ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے بعد بھی آپ جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتے, اور آپ کو ایک سرٹن ملٹری ڈسپلن کے تحت لایا گیا. اب اس میں دوسرا جو اس کی آئرنی ہے اور کانٹرڈکشن اور تضاد ہے وہ یہ کہ ریٹائرڈ افسران کے جو پینشن کے پیسے ہیں وہ تو جی ایچ کیو اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ جی ایچ کیو نے ڈالے میں سویلین کے بجٹ سے, اور خود بھی ماشاءاللہ جی ایچ کیو اپنا بجٹ خود نہیں بناتا. جی ایچ کیو اپنا بھی بجٹ بیچارے سویلین ہی کے پیٹ سے کٹ کے ٹیکس سے وہاں سے آتا ہے. کوئی بھی فوج دنیا میں کوئی کریٹو کام آج تک نہیں کر سکی وین اٹ کمس ٹو فائنینس. ابھی 3-4 ہزار سال کی جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے اس میں تو کوئی بھی فوج ایسی نہیں تھی جس نے کوئی اکنامک کریٹیوٹی کی ہے. تو ظاہر ہے کہ وی آر ناٹ این ایکسیپشن ان دیٹ ریگارڈ. لیکن پیسے تو سویلین بجٹ سے آتے ہیں, لیکن ڈسپلن ان کا جو ہے وہ سارا آرم فورسز کو ہوگا. اچھا, اس ڈسپلن کے اندر بھی جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر آرم فورسز کا کوئی ایسا بورڈ ہو جس میں 20-25 لوگ ہوں, وہ چیزوں کو ایگزامن کرے, ان کے پاس اپنے ریسرچ اسٹافر ہوں, وہ چیزوں کو دیکھیں, نہیں, وہاں پر بھی جو سینٹرل فگر اینڈ پلر ہے اس پورے بل کے قانون کے اندر وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے. یعنی جو بھی چیز ہے جس پورے قانون کو ذرا سا بھی آپ دیکھیں, اس کے اوپر ڈان اور ٹریبیون وغیرہ نے لکھا ہے, اور یہ بہت بڑا ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے, اس میں جو سینٹرل ڈیفائننگ فگر ہے,
جو سینٹرل اپروول فگر ہے جس سے تمام چیزیں فلو کریں گی, جو ریپوزیٹری آف آل پاور ہے, وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. اور جیسے کہ میں نے اپنی کئی ویلاگس میں کہا, جو سینٹرل بہت بڑا یہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی آرم فورسز کو, اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے. ملک کے اندر ایک بحران اور کرائسس ہو گیا ہے کہ جب آرمی چیف نے اپنی مرضی سے کوئی فیصلے کیے اور اپنے کسی ہائر کاز کو یا خود آرمی کو بٹرے کر دیا, پاکستان کو بٹرے کر دیا, میں جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے کہہ رہا ہوں, تو کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی ان کو سمجھا نہیں سکتا تھا, کوئی ان کے راستے میں آ نہیں سکتا تھا. اس قسم کی ایک سینٹرل پیوٹل پوزیشن جو ہے وہ آرمی چیف کی کریٹ کر دی گئی ہے. اور آج بدقسمتی سے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک بار پھر اس پیوٹل سینٹرل پاورفل پوزیشن کو مزید جو ہے وہ ری انفورس کیا گیا. اب اس کے ظاہر بہت سے نقصانات ہیں. اس کے ایک تو میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا جو بہت بڑا, اچھا دوسری طرف میں نے آپ کو کانگریس کی ایگزامپل دی کہ امریکن کانگریس کے اندر آپ کو اپنے ڈیفنس سسٹم کی ریسرچ کو اپروو کرنے کے لیے, ویپن سسٹم کی انڈکشن کے لیے آپ کو کانگریس میں آنا پڑتا ہے, اور یہاں آپ صورتحال دیکھیں کس قسم کی. اچھا, اس کا جو ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ بنیادی طور پہ پاکستان کے مائنڈ کے اندر, ذہن کے اندر آپ گیرزن مینٹالٹی کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں, اس کو مستحکم کر رہے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. پاکستان میں جو کریٹیوٹی کی کمی ہے اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے بھی گیرزن مینٹالٹی. بیکاز جو جتنے نوجوان پاکستان میں ہیں, سرکاری افسر ہیں, ان کی بیویاں ہیں, جو فوج کے افسر تو ہیں ہی بیچارے, لیکن باقی سارے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, سارا کا سارا پاکستان, بہت ہی کم پاکستانی ایسے ہیں جو گیرزن مینٹالٹی کی جو کنفائنز, اس کی جو باکس مینٹالٹی ہے, اس کی جو لمٹس ہیں, اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی فوج میں نوکری نہیں کی, جن کے باپ دادا نے بھی فوج میں نوکری نہیں کی, ان کو بھی چونکہ کہانی جو سنائی جاتی ہے اسکول سے, کالج سے, نسیم حجازی کے ناولوں سے, پی ٹی وی سے, اردو کے ٹیلی ویژن چینل سے, اردو اخبارات کے کالم سے, تو وہاں سے ساری جو تھنکنگ اور تھاٹ فلو کر رہی ہے وہ اسینشلی ایک سولجر مائنڈ کی تھاٹ ہے, گیرزن مینٹالٹی. اس میں تاریخ کے تمام جو بڑے بڑے ہیرو ہیں جنہوں نے ڈیلیوری کی ہے تاریخ کے اندر, وہ سارے کے سارے سولجر ہیں. اور اگر وہ اس میں سے کوئی نان مسلم بھی ہیں تو وہ بھی سولجر ہی ہیں سارے. نیپولین بون, اس میں بڑے کم ہیں کوئی سائنسدان ہیں, تھنکر ہیں, رائٹر ہیں, فلاسفر ہیں, پوئٹ ہیں, وہ بہت تھوڑے ہیں. زیادہ تر وہ سارے سولجر ہی ہیں. تو اس میں کہیں آپ کو نیپولین بوناپارٹ نظر آ جائے گا, کہیں ہٹلر نظر آ جائے گا, کہیں چنگیز خان نظر آ جائے گا, کوئی اور چینی جرنیل نظر آ جائے گا, چینی بادشاہ نظر آ جائے گا, اور باقی مغل بادشاہ اکبر شکبر وغیرہ ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ساری ہسٹری جو ہے پاکستانی لینس سے اگر آپ دیکھیں, گیرزن اسٹیٹ کے لینس سے, تو وہ بادشاہ کی ہسٹری ہے اور وہ سپاہی کی ہسٹری ہے. تو اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ ہیومن مائنڈ کی جو تھنکنگ ہے وہ بڑی ریسٹرکٹیو ہو جاتی ہے. میں کچھ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پاکستانی تھاٹ کے جو ڈی این اے پرابلمز ہیں وہ کس قسم کے ہیں. دیکھیں, جو اسپوکن ورڈ ہے اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. یعنی قتل کر دیں, ریپ کر دیں, اٹھا کے لے جائیں, جیل میں ڈال دیں, غلط ایف آئی آرز کر دیں, لوگوں کو اٹھا کے ڈسپیئر کر دیں, اور ان تمام چیزوں کے, یہ تمام چیزیں کم جرم ہیں. یہ ریڈ لائنز نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. شہید ارشد شریف کے کیس میں, عمران ریاض خان کے کیس میں ریڈ لائن کراس ہو گئی ہیں. ڈاکٹر زرکا سہروردی کے جس طرح سے کلینکس بند کر دی ہیں, یہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی. لیکن خواجہ آصف صاحب کی جو بےزتی ہو گئی ہے, وہاں جو ان کی حد تک ہو گئی ہے, ان کو جو چیلنج کیا ہے وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. ایک زمانے میں احسن اقبال صاحب کو بھیرا کے اوپر جب ایک فیملی کی چھوٹے چھوٹے لڑکیاں, بچیوں نے چیلنج کر دیا, ان پہ ہوٹنگ کی, ریڈ لائن کراس ہو گئی. سو یہ جو ریڈ لائنز کا پورا تصور ہے کہ ریڈ لائنز لگی نہیں ہے, رائٹ لیفٹ اوپر نیچے, جو پاکستانی نوجوان کہیں پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اندر, وہ رائٹ پہ دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, لیفٹ پہ دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, اوپر دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, نیچے دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, ایک دائرے کے اندر آپریٹ کرتا ہے. اس کی سوچ, ایک سوچ کے اوپر, جو اردو میں کہتے ہیں ایک پرووربیل اسٹیٹمنٹ ہے, سوچ پہ پہرا ہے. اور چونکہ آپ سوچنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جو بھی چیز آپ چینج اس طرف جاتے ہیں تو بھی سوچ کو خطرہ ہے, چینج اس طرف جاتے ہیں تو بھی سوچ کا خطرہ ہے, تو آپ سوچنا بند کر دیتے ہیں. پھر سوچنے کا ایکسپریشن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایکسپریشن کی آزادی تو نہ ہو لیکن آپ کہیں گھر میں بیٹھ کے سوچتے رہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو گیرزن اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں, برے کاموں کے بارے میں نہ سوچیں. 99.99% جو آپ دیکھیں گے ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ یہ والا کام نہ. فار انسٹنس دیکھیں, اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, ان کو بجائے اس کے کہ آپ ریگولیٹ کریں, ریفارم کریں, پاکستان میں گزشتہ 50 برس سے میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں بین ہے, جس کی وجہ سے جو ملک کا پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اوپر جو سب سے انٹیلیجنٹ مائنڈز ہیں, جن کو کالج سے, یونیورسٹی سے نکلنا ہے, اور ان کو بالکل بھی نہیں پتا, ان کو بھی ایکڈیمک لیول کے اوپر, پریکٹیکل لیول میں ان کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل پروسیس کیا ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز میں وائلنس کا خطرہ تھا اینڈ سو آن, لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا جو نکالا گیا ہے. جو اسٹوڈنٹ یونین کا حل نکالا گیا ہے یہ ونس اگین ایک سولجر مائنڈ یا گیرزن مینٹالٹی کا حل ہے. گیرزن مینٹالٹی یہ کہتی ہے کہ چیزیں کوئکلی ہو سکتی ہیں, ایفیشینٹلی سے ہو سکتی ہیں, جلد ہو سکتی ہیں. صرف کوئی راستے میں کوئی بدنیتی ہے, لیک آف سنسیئرٹی ہے,
کرپشن ہے, کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو رہی. تو جو گیریزن مینٹلٹی ہے, جیسے آپ ایک کینٹونمنٹ میں جب لوگ رہتے ہیں تو کینٹونمنٹ کے اندر سڑکیں سیدھی ہوتی ہیں, اسٹرکچر بہتر بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایک سرٹن ڈسپلن ہوتا ہے لوگوں کے, اور جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں, ایون پیرنٹس ان کی جو میڈیکل کیئر اور ان کی جو میڈیکل, جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں لوگوں کا, ان کی ہیلتھ, ان کی میڈیکل کیئر کا خیال رکھا ہوتا ہے. CST کی شاپ یا چند کینٹونمنٹ کی شاپس میں سے اکثر جو زندگی کی چیزیں ہیں بنیادی طور پہ وہ مل سکتی ہیں. کینٹونمنٹ کے اندر جو پراپر ریگولر کینٹونمنٹس ہے, جو جیسے گجرانوالا کینٹونمنٹ ہے, وہاں پہ جرائم کم ہوتے ہیں, جرائم پیشہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے, وہاں پہ پولیس کے مقدمے نہیں ہوتے, وہاں اندر تھانے نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پانی, بجلی, اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے. تو جو اس کے نتیجے میں جو ذہن پیدا ہوتا ہے وہ ایک بڑا سمپلسٹک, سادہ اور معصوم سا ذہن ہوتا ہے. اس کو زیادہ زندگی کی, سیاست کی, معاشرے کی, نیشنل لائف کی جو کمپلیکسٹی ہے, جس سے باقی 24-25 کروڑ لوگ باہر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے وہ کارٹون دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کی 2 نیشن تھیوری ہے کہ پہاڑی کے اوپر اور لوگ ہیں, ایک گیریزن ہے, پہاڑی کے نیچے نان گیریزن والے لوگ ہیں. یہ سارے جوکس اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے 2 قسم کے مائنڈ فریمز جو ہیں پیدا کرتی ہیں. تو یہ جو سادہ مائنڈ ہے, جو سمپل مائنڈ ہے, جو معصوم مائنڈ ہے, جب وہ اس کو اچھا اوپر سے یہ کہ وہ جو معصوم سادہ مائنڈ ہے جس نے ایکسپوز ہی نہیں ہوا ٹو دی کمپلیکسٹی, اس کو بار بار آپ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ڈالتے ہیں, اور جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو میں 100 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اکثر یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ مجھے, اگر یہ آپ کو, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جملے آپ نے آرمی آفیسر سے سنے ہوں گے, یہ آپ کو کالج کے اسٹوڈنٹ بھی بتائیں گے, یہ آپ کو گاؤں والا بھی بتائے گا کہ یہ سب بدماشی ہو رہی ہے, اور اگر مجھے 30 دن دے دیں تو میں 30 دن میں لوگوں کو سڑکوں پہ, چوراہوں میں لٹکا دوں گا, اور میں ججوں کو لٹکا دوں گا, افسروں کو لٹکا دوں گا, بیوروکریٹس کو لٹکا دوں گا, ڈپٹی کمشنر کو لٹکا دوں گا, اور اس کے بعد 30 دن میں چیزیں جو ہیں وہ ہنکی ڈوری ہو جائیں گی. یہ بیسکلی طور پہ گیریزن مینٹلٹی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانی ذہن جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی جو ایبلٹی ہے ٹو تھنک تھرو کہ زندگی مشکل ہے, کمپلیکس ہے, پیچیدہ ہے, اور اس کے پیچیدہ حل نکالنے, وہ ایبلٹی اس کے اندر ختم ہو گئی. جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی جگہ, تو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو دوسری طرف سے ایک چیلنج ملتا ہے. جن معاشروں کے اندر اس کی تہذیب ڈیولپ کی گئی ہے, وہاں لوگ لوگوں پہ حملہ نہیں کرتے, ان کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ نے کہی ہے, یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر ہیں, آپ بہت بڑے خبیث ہیں, آپ جو ہیں سور ہیں, بدماش ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ اس آرگومنٹ کی ڈائسیکشن کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ فالوئنگ آف دا ریزنس کی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بالکل غلط ہے, یہ ان انٹیلیجنٹ آئیڈیا ہے. تو آپ کے جو آئیڈیاز, جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, آئیڈیاز کی ڈیبیٹ کے نتیجے میں آئیڈیاز امپروو کرتے ہیں. جب آئیڈیاز امپروو کرتے ہیں تو ذہن امپروو کرتا ہے. اب میں اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈائگریشن کر کے ایک اور ایگزامپل دوں. آپ نے سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو کوئی بھی یورپین ملک, چھوٹے سے چھوٹا بھی, دوسرے کسی یورپی ملک کو فتح کر کے اس کو اپنی کالونی میں کنورٹ نہیں کر سکا, جس طرح سے انہوں نے ہندوستان کو, پوری مسلم دنیا کو, افریقہ کو, لاطینی امریکہ کو, اور اس کو جو ہے ایسٹ ایشیا کو, ایون چین کے پارٹس کو ایک طرح سے اپنی کالونی میں کنورٹ کر لیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا, چونکہ سارا یورپ جغرافیکل پراکسیمٹی میں تھا, دی اونلی ڈسٹینس واز UK جو یورپ میں تھا, برطانیہ, اس کا درمیان میں ایک انگلش چینل آ جاتا ہے. لیکن جب 1830 کے سم تھنگ میں, مجھے ٹھیک نہیں یاد, لیکن اراؤنڈ دس ٹائم پیریڈ میرا خیال ہے, جب اسٹیم انجن آیا ہے تو ود ان 25-30 ایئرس فرینچ نے بھی وہ انوینٹ کر لیا. اور اسی طرح سے ویپن سسٹم میں, ہر چیز میں یہ ہوا. اگر ایک چیز ہالینڈ سے بنی تو ود ان اے فیو ایئرس وہ جرمنز نے بھی انوینٹ کر لی, وہ ڈچ نے بھی کر لی, وہ نارویجنس نے بھی کر لی, وہ انگریزوں نے بھی کر لی, وہ فرانسیسیوں نے بھی کر لی. تو ان کے درمیان میں ایک کمپٹیشن تھا, بیکاز وہ کلوز اپروکسیمیشن میں تھے, جغرافیکل پراکسیمٹی میں تھے, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن تھا. پرنسپلی یہ تھا کہ وہ سب یورپین اسٹیٹس ایک دوسرے سے ڈرتی تھیں. پچھلی 500-700-1000 سال کی جن کی تاریخ ہے, اس میں مسلسل ایک اسٹرگل ہے فار دی ماسٹری آف یورپ, فار دی کنٹرول آف یورپ. یہ خیال کہ یورپ کو ایک ملک میں کنورٹ کر دیا جائے, یہ ایک ریاست ہونی چاہیے. یہ پورا بار بار ایسے ایمپررز کی کوشش تھی, جیسے نیپولین کی کوشش تھی, شارلمان کی ایک زمانے میں کوشش تھی. تو وہ یہ تھا کہ ہم فتح کر کے پورے یورپ کو جوڑ دیں. تو جو خوف اور انسیکیورٹی تھی, اس میں سے کمپیٹیٹونیس پیدا ہوئی. اس کمپیٹیٹونیس کی وجہ سے جہاں سے بھی کوئی ایک آئیڈیا پیدا ہوتا تھا, وہ آئیڈیا دوسرے کے لیے خطرناک ہوتا تھا, اور دوسرے بہت جلدی ریسرچ کر کے, کاپی کیٹ کر کے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کرتے تھے. 2 ایگزامپل اور دوں, بالکل کلیئر ہو جائے گی سچویشن. ترکی کے بارے میں اکثر لوگ سوچتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ترکی کی باقی ساری مسلم دنیا سے ذہنی طور پہ, ٹیکنالوجیکلی طور پر, پولیٹیکلی طور پہ حالات باقی مسلم دنیا سے تھوڑے سے مختلف یا خاصے مختلف کیوں ہیں. 2 اسٹیٹس ایسی ہیں جو یورپ کی پیریفری میں ایگزسٹ کرتی تھیں. ایک طرف ٹرکی,
دوسری طرف رشیا. یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ یورپ سے لڑتی رہی, دونوں کوئنٹیسینشلی طور پہ یورپین نہیں تھیں, دونوں ایسٹرن ہیں اپنے کیریکٹر کے اندر, لیکن دونوں اسٹیٹس کو چونکہ لڑنا یورپ کے ساتھ تھا, جیسے جیسے یورپ نے بہتر ویپن سسٹم بنائے, بہتر ٹیکنالوجی بنائی, ان دونوں ریاستوں نے, لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہتر ویپن سسٹم جو ہیں وہ کریٹ کیے. اینڈ اس کو بہت پڑھ لیں آپ خود سے بھی, میں نے تو بڑا چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کیا ہے. اب آئے اس پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ. مجھے بڑی امید تھی کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپاور کرنے ہیں شاید یہ چیز نہ کر سکیں, اور ان کو جماعت اسلامی سے اور جو ریزسٹنس آ رہی ہے ان کو باقی جماعتوں کی طرف سے, کچھ پیپلز پارٹی کے اندر سے آ رہی ہے, کچھ امید یہ تھی کہ جو JUIF کی طرف سے بھی تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی, کچھ شرم آ جائے گی لوگوں کو, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو سیٹ اپ کو امپاور کرنے کا قانون جو ہے اس کو پاس کروا لیا گیا گزشتہ 24 گھنٹے میں. لیکن ابھی قانون پاس کروایا گیا ہے تو اس کا ابھی ڈرامہ ڈھکوسا یہ ہے کہ یہ صرف ہم نے IMF سے ڈیل کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تاکہ یہ ڈیسیجن ہو سکیں, اور باقی جگہوں میں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی بہت پاورز نہیں ہوں گی. اور یہ تمام فیئرز جو ہیں یہ انفاؤنڈیڈ ہیں, یہ کہنا ہے لا منسٹر کا, اور اسی طرح سے ایاز صادق صاحب جو ہیں, سردار ایاز صادق, انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جو بہت سے اور لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ اندر بھی ہیں, جیسے رضا ربانی ہیں, کچھ اور بھی لوگ ہیں, لیکن جتنے بھی اینالسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے یہاں ایون واشنگٹن کے اندر, ان سب کو یہ خوف ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی دو نمبری کر لی گئی ہے, اور اس کے اندر بہت سے خطرات ہیں. ان کی الفاظ پہ اپنا جائیں, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ بنایا ہے, اور اب یہ راستہ ایک گند کا راستہ ہے. اب یہ کیا کریں گے اس پہ مزید ہم بات کریں گے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے کسی نیک نیت سے نہیں بنایا, کیونکہ جب آپ نیتوں کی اور انٹینشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر کسی ایک چیز کو نہیں دیکھتے, آپ ایک پورے اوور آل اسپیکٹرم کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس میں لاسٹ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو اتھارٹی, الیکٹرانک اتھارٹی بل ہے, جس کو قانون کا ہے, جس کے شہباز شریف صاحب نے سائن کیے ہیں 24 گھنٹے پہلے, جس کا ذکر سب سے پہلے سیاست.PK نے کیا تھا, اور اس وقت ایسا لگا تھا کہ صرف سیاست.PK ہی یہ کلیم کر رہا ہے, لیکن اب انگریزی کے جو باقی اخبارات ہیں, ڈان ٹریبیون وغیرہ, اس میں اس کی خبر چھپ چکی ہے, جہاں پر ایک نئی اتھارٹی کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ FIA تو بڑی اوور برڈنڈ ہے, PTI یہ کام کر نہیں سکتی, تو ایک نئی اتھارٹی ہوگی جو فورس کرے گی تمام ویب سائٹس کو اور جو پورٹلز ہیں انکلوڈنگ یوٹیوب, اور بہت جلدی مجھے شک ہے کہ کہیں گے کہ ٹویٹر کو بھی رجسٹر کر لیں, تو وہ اس میں رجسٹر کریں, اور رجسٹر کرنے کے بعد ان کے کانٹینٹ کو دیکھا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے, جو سوچتا ہے, بیسیکلی سوچ پہ پہلے کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو پاکستانی اوریجن کا بندہ جہاں کہیں بھی بدقسمتی سے پاکستان میں پیدا ہوا تھا, بدقسمتی سے, دیٹس دی اونلی تھنگ, جو یہ پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگوں کے اوپر, ان حشرات الارض کے اوپر جو بیچارے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچارہ بدقسمتی سے یہاں پیدا ہو گیا تھا, جس کو اس ملک کے حالات بہتر کرنے میں انٹرسٹ ہے, جس کی ایک جذباتی وابستگی, کیونکہ ان کا کوئی جھگڑا ہندوستانیوں کے ساتھ, انگریزوں, جرمن, فرینچ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں, یہ سارا جو رجیم ہے اس کا جھگڑا صرف اور صرف پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہے. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کی تھاٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اگر کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کہیں یورپ سے, نارتھ امریکہ سے کہیں سے آ رہی ہے, تو اس کو, اور پاکستان کے اندر جو سبجوگیٹڈ کنٹرولڈ پاپولیشن ہے اس کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کرنے کے لیے, ڈسکنیکٹ پیدا کرنے کے لیے یہ الیکٹرانک اتھارٹی جو ہے یہ بنیادی طور پہ قائم کی گئی ہے. اس کا کوئی ہائر پرپز نہیں ہے, اور ساتھ اس میں یہ بھی ایک مطلب ڈوئی مار دی گئی ہے کہ یہ اتنی ایسی ڈوئی ماری ہے جو غالباً کہیں پر بھی نہیں ہوئی. الیکٹرانک اتھارٹی اشتہاروں کا بھی فیصلہ کرے گی, یعنی کیرٹ اینڈ اسٹک, یعنی آپ نے جو ویب سائٹس آپ نے گھٹیا قسم کی ہوں گی جو ہر وقت آپ کی تعریفیں کریں گی, ان کو آپ دبا کے اشتہار بھی دیں گے. تو یہ ایک اور اس میں جو ہے اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک اتنا ہی, پھر میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں. آئی ہیو ٹو رش فار میٹنگ آف دی کولمبیا یونیورسٹی المنائی کلب. بہت پہلے میں اس کا حصہ ہوا کرتا تھا, پھر ہم پاکستان کا حصہ بن گئے. اب چونکہ ہمیں زبردستی وہاں سے نکال ہی دیا گیا اس پوری محفل سے, تو میں نے کہا یہاں بھی سسٹم کا حصہ بن جائیں. سو آئی ول جسٹ گو اینڈ اٹینڈ دس میٹنگ آف دی کولمبیا یونیورسٹی المنائی کلب, اینڈ دین آئی ول کم بیک اینڈ آئی ول شیئر مور انٹرسٹنگ تھنگز اباؤٹ کہ وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہاں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, جو ایک ٹاپ آئی وی لیگ سے 15-20 سال پہلے نکلے ہوئے ہیں, وہ اب اس وقت کہاں ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں دنیا کے بارے میں. سو آئی ول برنگ اینڈ آئی ول شیئر دوز ویوز ایز ویل. تھینک یو.